अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 22 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, अहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सबकी जानिब से तमाम तर हथकंडे, तमाम तर जवाज अपनाए जाने के बावजूद आज इत्तलात हैं, क्रेडिबल इत्तलात हैं कि अडियाला के दरवाजे, गेट यानी ताले खोल दिए गए। ये मामला कहां पर इमर्ज हुआ है, कौन सी ऐसी शख्सियत की मुलाकात की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल के अंदर डिबेट हो रही है, खासतौर के ऊपर जब मुलाकात का दिन होता है, मुलाकात नहीं करवाई जाती और अचानक से ताले, दरवाजे या गेट खोल दिए जाते हैं। उसकी कहानी क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि इंतहाई अहम मामला वादी तीरा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुशरान के दरमियान जो है वो मुआहदा तय पा गया है। क्या मुआहदा है, किस नौयत का मुआहदा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। अभी कल ही कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, एलामिया जारी हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ को नल एंड वाइड करार दे दिया गया है। तो वो कहानी क्या है, शेख वकास अकरम साहब का एक स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक अदद बोलती तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे इदारों का हाल है, यानी PIA जैसे इदारों का, और ये इश्तहारात की भरमार है। अल अमान, अल हफीज, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फस्तायत, जुल्म, जबर, 2 नंबरी, आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन, हालात की गिरानी, इस सब के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो जिनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है उन्होंने आपको तरीकाकार वज़ा कर दिया है। सिक्का राइजुल वक्त है, आपने बस मुंह चादर से बाहर निकालना है और फिर दे दनादन दान। ठीक है, तेल पानी पूरा, अगो तो अनुसारा पता ही है, समझ रहे हैं बात को, तो ये कर ले, एहतजाज खत्म, इनकलाब डन। जनाब, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अदियाला के ताले कब खुले, कैसे खुले, किसके लिए खुले, क्यों खुले और किसने ये स्टोरी बाहर रिपोर्ट की है, ये जरा तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। इसको मैं बोलती तस्वीर कहूंगा। ये 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा यानी तर्जुमान एयरलाइन है। इसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। ये हमारी कौमी एयरलाइन है जनाब। वो कहते हैं बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, कुछ ऐसा इनका स्लोगन है। ये एयरलाइन इस वक्त एनिहिलेशन के धाने के ऊपर है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है इसकी। पीछे बैकग्राउंड में आपको बिजली चमकती हुई नजर आ रही होगी, बारिश हो रही है पीछे। तो ये उस वर्ज के ऊपर है और उस वर्ज पर रहते हुए इस एयरलाइन की जबकि बोली लगने जा रही है, आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर में भी कोई इसका खरीदार आ ही जाएगा, प्राइवेटाइज होने जा रही है, उसका जो इश्तहार है वो तमाम अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर है। आप अंदाजा कीजिए कि हम एक दिवालिया तकरीबन हुए इदारे को बेचने के लिए कितने बड़े इश्तिहारात सर्कुलेट करते हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर और उनके अखबारात के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको सर धुनने को दिल करेगा, और कुछ करे ना करे। बहरहाल ये मैंने आपको दिखाना था, ये अलमिया है। हम इसके ऊपर मजीद क्या बात कर सकते हैं, ताले दरवाजे किसके लिए खोले गए, कब खोले गए, उसकी डिटेल में आगे शेयर करने लगा हूं। पहले जरा कुछ खबरें शेयर कर लेते हैं जी। आज जरा आप भी इंतजार कीजिए ना, क्योंकि बड़ी खबर है तो बड़ी खबर का कभी कभी इंतजार कर लेना चाहिए। उसूली तौर पे ऊपर मैं शुरू में बता दिया करता हूं। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने आज इनकी बात बड़ी सर्कुलेट कर रही है। वो कहते हैं 10 साल कैद, फिर 10 साल कैद, ये कहां तक जाएगा, मजीद कितना जुल्म किया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में, मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं, 9 मई के मुकदमात में मजीद कितनी सजा देनी है। एक लड़ाई हुई, उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं, हर जंग के बाद मुज़ाकरात होते हैं। तारीख गवाह है, मुसलमानों के साथ लड़ाई और गैर मुसलमान के साथ लड़ाई में फर्क होता है। इमरान खान की बहनों पर हर मंगल तशद्दुद किया जाता है, यह कोई इंसानियत है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल किया मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। वो कहते हैं
ان پر ٹھنڈا پانی پھینکا جانا، پوری دنیا میں یہ شرمناک مناظر دکھائے جا رہے ہیں، ہماری طرف سے دکھائے جا رہے ہیں. ہمیں ساری دنیا سے فون آتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی ہے. جناب بیک گراؤنڈ میں کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. بڑا پیارا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھے نا اس وقت پیچھے آہستہ آہستہ تھپیڑے دے رہی ہے. جناب اچھا آگے چلتے ہیں جی. آج کے یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا کامنٹ تھا، اور ایک صافتی منع کا کامنٹ بھی میں نے آگے شیئر کرنا ہے. یہ کوئی بڑی زبردست سروس نہیں کر رہے مریب فاروق صاحب، جو میں سمجھ پا رہا ہوں. یہ بلکہ الٹا بلیم کر رہے ہیں بڑے بڑے اداروں کو، کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. یہ انڈورسمنٹ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے کنڈکٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جناب یہ شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے 5 لاکھ لوگ نکالنا ناممکن نہیں ہے. مارچ تک انتظار کروں گا، مارچ کے بعد بتاؤں گا کہ پاکستانی کس طرح نکلنے ہیں. شیر افضل مروت صاحب تو اگر ان کے پاس کوئی بہت بہترین لاہ عمل ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ان سے مستفید ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو سنگل آؤٹ کریں یا سائیڈ لائن کریں. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جی. آج کے دن کی ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ آغا شیخ سرور، یہ بڑا زبردست ینگ جرنلسٹ، ویری گڈ، وہ کہتے ہیں نا سپارک کے ساتھ، انرجی کے ساتھ رپورٹ کرنے والا بچہ ہے. اسے اور رائے غلام علی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے مچل کے جمع کروانے کے بعد رہائی کا حکم دے دیا ہے. جناب میں بابر اعوان صاحب کا بھی ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا، ایک فیصل کریم کنڈی صاحب کا، ایک بابر اعوان صاحب کا. چلیں پہلے فیصل کریم کنڈی کا شامل کرتے ہیں. وہ مریم نواز شریف کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں مریم نواز سے آج دوبارہ کہوں گا کہ اس قیدی سے ہماری جان چھڑوائیں. نہیں چھوٹ سکتی آپ کی جان اس قیدی سے بھائی جان. عوام ہے، 25 کروڑ عوام ہے پیچھے. ایک وقت تھا جب وہ 73 کا قیدی تھا، اس کے اوپر جب وقت آیا تب بھی آپ جیسے بہت سارے کیریکٹرز یہی کہتے تھے. آج ایک کسی اور کے اوپر وقت ہے، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ وقت آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ اس قیدی سے ہماری جان چھڑوائیں، اس کو کہیں اور کسی اور جیل میں منتقل کریں. یہاں سے ان کے لوگ شاپنگ کرنے اسلام آباد جاتے ہیں اور اڈیالہ کے باہر انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں. ایسی جگہ بھیجیں جہاں پتہ بھی لگے کہ اپنے قائد کے لیے آئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کنڈکٹ، یعنی مرکزی قیادت کے کنڈکٹ کے منہ پر زوردار تماچا ہے. ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو سنا کون رہا ہے اور آپ کے اس کنڈکٹ کو ایکسپوز کون کر رہا ہے. ذرا تھوڑا سا نظر ثانی کریں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا کمنٹ، وہ کہتے ہیں عمران خان کو ڈیل یا ڈھیل مانگنے پر مجبور کیا جا سکے یہ ناممکن ہے، مگر اس ساری ایکسرسائز پر قوم کے خزانے اور خرچے سے کروڑوں روپے ضائع کیے جا چکے ہیں. وہ میں آج دیکھ رہا تھا کہیں کوئی کٹنگ، مبینہ کٹنگ چل رہی تھی کہ کوئی تقریباً کوئی 2.8 ملین ڈالرز لگا دیے گئے ہیں لابنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. پتہ نہیں کیا، آئی ڈونٹ نو سچ ہے یا غلط ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ تراشا میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا. اچھا، بابر اعوان صاحب کہتے ہیں عمران خان کو ڈیل یا ڈھیل مانگنے پر مجبور کیا جا سکے یہ ناممکن ہے، مگر اس ساری ایکسرسائز پر قوم کے خزانے اور خرچے سے کروڑوں روپے ضائع کیے جا چکے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں ان کے سینیٹر کے نیچے احتساب کا جو ادارہ بنایا گیا تھا اس نے کئی ارب روپے لگا کر بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن، ڈرگ اور قتل تک کی FIR درج کروا دی. جب ان کی اپنی باری آئی تو شریفانہ طور پر معافی مانگی. برطانیہ بذریعہ جدہ پہنچے اور اسی بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر ڈالا. بدلہ لینے کے جنون میں مبتلا اور غیظ و غضب کے مارے ہوئے یہ لوگ اب بھی 1980 اور 1990 کے عشرے میں جی رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ڈسیپشن ہے. یہ کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہا. یہ بہت زبردست بات انہوں نے کیا جناب. اچھا، آج کے دن کی ایک اور ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں اور قبائلی مشران کے 24 رکنی جرگے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. قبائلی جرگے نے وادی تیرہ میں آپریشن اور 10 جنوری سے نقل مکانی شروع کرنے پر اتفاق کر لیا، جبکہ ہر خاندان کو اپریل تک ہر ماہ 50,000 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا. اچھا، انہی تمام گھن چکر کے بیچوں بیچ ایک اور بڑی خبر، پاکستان تحریک ابھی کل ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس ختم ہوئی ہے جناب، جس میں اعلامیہ ہم سب دیکھ رہے تھے. اس کے اوپر یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہتے ہیں سنیے گا. محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی PTI کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت ہی حتمی ہوگی. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا جملہ ہے جی. یعنی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو مذاکراتی دور آئے گا اس کے اوپر فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، نہ کہ محمود خان اچکزئی نے. رائٹ آفٹر ون ڈے یہ جو قومی کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جناب. جبکہ حکومت کے قریبی ایک سینئر ذریعے سے معلوم ہوا ہے، یہ جیو نیوز رپورٹ کرتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر
یہ جو ریاست مخالف مبینہ مہم پر اظہار ندامت یا معذرت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامانی مذاکرات ممکن نہیں، یہ وہی جو ایک لکھا رٹا رٹایا قسم کا ایک جملہ ہے، اس کو رپورٹ کر رہا ہے جیو نیوز۔ لیکن شیخ وقاص اکرم سے منسوب جو خبر ہے اس کی تردید یا تصدیق پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو اتنی بڑی لمبی چوڑی ہوئی جو قومی کانفرنس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا جب مذاکرات میں بیٹھنا نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اچھا جی، منیب فاروق صاحب انہوں نے کہا عمار سولنگی کے نام سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کسی بڑے سرکاری عہدیدار سے وابستہ ہے یا منسوب ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات کر ڈالی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو، کیونکہ اس ہینڈل سے بہت سارے پہلے ٹویٹ سخت قسم کے آ چکے ہیں، تو اگر واقعتاً ایسا کچھ ہے تو یہ بہت اسٹرانگ قسم کا ایلیگیشن ہے۔ میرے خیال میں ان کا کنڈکٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے جناب منیب فاروق صاحب کا، کہ یہ بدنام کر رہے ہیں اداروں کو بھی، میرا خیال یہ ہے۔ اچھا جی، عمران خان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی نے 6 وکلا رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی ہے۔ فہرست میں بیرسٹر گور خان، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، علی زمان، فیصل ملک اور سہیل گردیجی کے نام شامل ہیں۔ عمران خان کی بہنیں اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کے لیے کل اڈیالہ جیل جائے گی۔ اب کل اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ابھی اس وقت خالد یوسف چودھری صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی تیاری پر عمران خان صاحب کے دستخط درکار ہیں، جو کہ ابھی تک نہیں کیے گئے۔ اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری آف دا ڈے، اڈیالہ کے تالے کھلے یا نہیں کھلے۔ ایک عدد صحافی دوست ہیں، ویری ینگ جرنلسٹ ہیں، اسرار احمد راجپوت، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے مختلف فورمز کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اہم ترین سیاسی شخصیت اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ یہ کورٹ رپورٹر ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں جی، کسی چینل کے ساتھ وابستہ بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شجاعت اڈیالہ جیل انٹر ہوئے ہیں، اور ان کی آج انتہائی اہم ملاقات ہونی ہے۔ کس سے ہونی ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیا خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی اور سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیل انہوں نے شیئر نہیں کی ہے، لیکن اڈیالہ کے دروازے بہرحال کھول دیے گئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کسی ملاقات کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ واقعتاً ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل جیسے جیسے آتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سہراب برکت کے کیس کے اندر آج جج صاحب نے معذرت کر لی ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں کل جو ہمیں مار رہا تھا ہم نے اس کے آگے اس کی پھینٹی لگانی ہے تو ایسے کام نہیں چلے گا، کیونکہ پھینٹی لگانے والا تو ایک ہی ہے، تو اللہ ہی بخشے جی، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں یہ تو عمران خان ہے جو 2 سال سے جیل میں ہے، اور وہ بھی اپنی ایکسرسائز، باقی کوئی اور ہو تو وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے۔ بڑی بات ہے جی، انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں عمران خان نے بوتلوں میں ریت بھر کر ڈمبلز بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ ورزش کرتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے جی۔ بلاگ سے اتنا ہی، میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔